मुफ्ती यूसुफ के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती यूसुफ दहलवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। क़ाबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दीनी और ईमानी भाइयों, हर इंसान की ख्वाहिश और तमन्ना ये होती है कि मैं एक बेहतर से बेहतर इंसान बन जाऊं, अच्छा से अच्छा इंसान बन जाऊं। और फिर सवाल पैदा ये होता है कि एक इंसान अच्छा इंसान किस तरह बन सकता है। तो उस सवाल का जवाब ये है कि एक इंसान अच्छा इंसान उस वक्त बनेगा जब वो कुरान मजीद पर अमल करने वाला हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात पर अमल करने वाला हो। फिर एक सवाल जहन में आता है कि कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं और अहादीस का ज़ख़ीरा भी बहुत है, तो उन तमाम पर किस तरह अमल किया जा सकता है। मुकम्मल कुरान पर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फ़रामीन पर किस तरह अमल किया जा सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान ये फ़रमाया है कि जो मज़हब इस्लाम हमें अता फ़रमाया है, जो दीन हमें अता फ़रमाया है, ये बहुत आसान है, ये दीन बहुत आसान है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी इरशाद फरमाया, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। लेकिन आसान उसी के लिए है जिसके अंदर दीन पर चलने का जज्बा हो, दीन पर चलने का जज्बा हो। और एक इंसान है उसके दिल के अंदर दीन पर चलने का जज्बा ही नहीं है, तो उसको मज़हब इस्लाम का एक एक हुक्म बहुत भारी और मुश्किल मालूम होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ा एहसान ये फरमाया कि कुरान मजीद के अंदर कुछ आयात ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान मजीद का एक तरह से खुलासा बयान फरमाया है, पूरे कुरान का खुलासा बयान फरमाया है चंद आयात के अंदर, कि अगर उन चंद आयात पर अमल कर लिया जाए तो ये समझिए गोया कि पूरे कुरान पर एक इंसान ने अमल कर लिया, एक मुसलमान ने अमल कर लिया। कुरान मजीद में तकरीबन 4 मकामात ऐसे हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की अच्छी सिफ़ात को बयान फरमाया है। और वो सिफ़ात ऐसी हैं कि कुरान मजीद का खुलासा है, कुरान मजीद की तालीमात का निचोड़ है। सबसे पहली आयत है सूरह तौबा की आयत, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की सिफ़ात को बयान फरमाया, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल-माअरूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल-हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। एक ये आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुमिनीन की सिफ़ात को बयान फरमाया। इसी तरह सूरतुल मुमिनून की शुरू की आयत, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये वो आयात हैं, इनमें मोमिनीन की सिफ़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। इसी तरह सूरतुल फ़ुरक़ान के अंदर मोमिनीन की सिफ़ात को बयान फरमाया। तीसरा मकाम, वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। ये चंद आयात हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुमिनीन कामिलीन की सिफ़ात को बयान फरमाया है। आज इसी आयत के मुताल्लिक़ चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। चौथा मकाम सूरतुल अहज़ाब के अंदर, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान मर्दों के साथ मुसलमान औरतों का भी ज़िक्र फरमाया
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ 4 مقامات ہیں قرآن مجید میں جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ان میں سے سورۃ الفرقان کی جو آیات ہیں وہ ذرا تفصیل سے ہیں، ان میں مومنین کی صفات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، تو انہی آیات کے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ سورۃ الفرقان میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا تو شروعات کی اس کا ٹائٹل جو لگایا وہ عباد الرحمن لگایا۔ اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ عباد الرحمن۔ عباد الرحمن کا مطلب اللہ کے بندے۔ عباد الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندے، یعنی اللہ کے بندوں کی صفات کو یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون صحیح معنی میں اللہ کے بندے ہیں، صحیح معنی میں کون اللہ کے بندے ہیں۔ اس آیت سے پہلے ایک حکم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اور وہ حکم یہ ہے الرحمن فاسأل به خبیرا۔ رحمان کے متعلق، رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو کہ رحمان کون ہے، اللہ کون ہے۔ اللہ کا تعارف اگر چاہتے ہو، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو کسی خبر رکھنے والے سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ ذات کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ خالق ہے اور تمام چیز مخلوق ہیں، وہ مالک ہے اور تمام جہان اور جہان میں بسنے والے تمام مملوک ہیں، وہ رازق ہیں اور تمام جہان والے مرزوق ہیں، وہ رب العالمین ہیں۔ تو رب العالمین کا تعارف انتہائی ضروری ہے، اس کی پہچان، اس کی شناخت بہت ضروری ہے۔ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کسی خبر رکھنے والے سے تمہیں اللہ کے بارے میں پوچھنا پڑے گا۔ ناواقفیت کے ساتھ میں اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی، نادانی کے ساتھ اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی پہچان چاہتے ہو تو کسی ماہر ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا، وہ تمہیں اللہ کا تعارف کرائیں گے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، کون ہے جو اس جہان کے پیدا کرنے والے ہیں اور سارے جہانوں کے پیدا کرنے والے ہیں، کیا اس کا تعارف ہے۔ تو اس لیے ان آیات سے پہلے بتایا الرحمن فاسأل به خبیرا، اللہ کے متعلق رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو۔ اب خبر رکھنے والے کون ہیں؟ آگے ان کی صفات کو بیان فرما دیا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کہ اگر اللہ کا تعارف چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اللہ کے بندوں کے اندر یہ صفات دیکھو، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی ان سے تم اللہ کے بارے میں معلوم کرو، وہ تمہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کاملین کی جو بیان فرمائی ہے، وہ بیان فرمائی کہ وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ عبد، عبد کی جمع ہے عباد۔ عبد کے معنی آتے ہیں غلام، عبد کے معنی آتے ہیں غلام۔ غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آقا کی اور اپنے مالک کی مرضی کا تابع ہوتا ہے۔ کسی دکان پر بھی ایک چھوٹا سا ملازم ہے، وہ سارے کاموں کو دکان کے مالک کے حکم کے اعتبار سے کرے گا، اپنی مرضی سے کوئی کام وہ نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے بندے وہ بھی ایسے بندے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی تمنائیں، تمام چیزوں کو اللہ کی مرضیات پر قربان کر دیتے ہیں۔ یوں تو تمام انسان اللہ کے بندے ہیں،
ایک ایمان والا بھی اللہ کا بندہ ہے اور غیر ایمان والا بھی اللہ کا بندہ ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے اللہ کے سامنے وہ بندہ بن کر آئیں گے، غلام بن کر آئیں گے، ان کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن حقیقی معنی میں اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات پر قربان کر دیتے ہیں، اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، سب کو اللہ کی مرضیات پر قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اولیاء اللہ یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست کہ جو ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ان کا چلنا، ان کا سوچنا، ان کا دیکھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، دکان میں بیٹھنا، دکان میں کوئی معاملہ کرنا، تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، وہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، قیامت میں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہیں اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ کیا معلوم ہوا؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہوئے انہوں نے زندگی کو گزارا، اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات پر قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات پر قربان کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ ہر انسان، ہر مسلمان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے نہیں ہے کہ دنیا جہان سے کٹ کر اپنا مصلی بچھا کر مسجد میں صبح سے شام تک ذکر و اذکار کیے جائیں، جب ہی ایک آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ نہیں، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اريد ان اكون اعبد الناس، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں میں، تمام انسانیت میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ کیا سوال کیا، کیا خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان نسخہ ان کو بیان فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا حرام چیزوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ہر قسم کا گناہ جو ہماری آنکھوں سے ہوتے ہیں، ہماری زبان سے ہوتے ہیں، ہمارے کانوں سے ہوتے ہیں، ہمارے دیگر اعضاء و جوارح سے ہوتے ہیں، سب سے اگر انسان اپنے آپ کو بچا لے تو فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار یہ شخص بن جائے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو پاکیزہ زندگی گزارے گا، تقوی والی زندگی گزارے گا، اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سے پہلے اس کی دنیا بنائیں گے، آخرت سے پہلے اس کی دنیا بنائیں گے۔ آج ہمارے ذہنوں میں ایک سوچ ہے کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہماری آخرت بنے گی، دین پر چلیں گے تو ہماری آخرت بنے گی، یہ سوچ ہے، لیکن یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ صحیح سوچ یہ ہے آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی۔ دین پر چلنے میں آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی، آخرت بعد میں ہے اور دنیا پہلے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص بھی مسلمان ایمان والا مرد ہو یا عورت
اگر نیک عمل کرے گا، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا، کیا فرمایا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی کیا مطلب؟ ہر اعتبار سے بے فکری والی زندگی، چین کی زندگی، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، گزارے کے سارے اسباب ہیں، عیش و عشرت کے سارے اسباب ہیں، لیکن پریشان ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین و سکون زندگی کے اندر نہیں ہے، ٹینشن ہے، فکریں ہیں، جس نے اس کو پریشان کیا ہوا ہے۔ تو زندگی کے اندر چین اور راحت اور سکون لانے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنی زندگی کو بچایا جائے، گناہوں سے پاکیزہ رہتے ہوئے، گناہوں کو چھوڑتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے، تبھی انسان کو زندگی کے اندر چین و سکون کی دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔